नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को गुलकदम मलिक एडवोकेट फ्रॉम कराची का दिल की अथाह गहराइयों से सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की एक शहर जिसका नाम है मंडी सादतगंज, और मैं बड़ा एक्सप्लोर करके कराची से यहाँ तक पहुँची हूँ। और इसकी भी एक वजह है, वो ये कि इस शहर में, इस जगह पर दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत ही काबिल मुअल्लिमा से मुझे मुलाकात करनी थी। और उस मुलाकात की वजह ये थी कि मैं इनका एक चैनल है टीचर्स के हवाले से, जिसमें बल्कि 2 चैनल्स हैं जिसमें कि ये दर्स व तदरीस का अपना सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और न सिर्फ तलबा और तालिबात के लिए इनकी खिदमात पूरे पाकिस्तान में सराही जा रही है, बल्कि ये है कि आम सुनने वालों के लिए जो कि कुछ अपने टाइम की कमी की वजह से या किसी और वजूहात की बिना पर अपने दीन से कम वाकिफ़ हैं, तो उनकी वाकफियत और उनके हवाले से उनको टीच करने के लिए ये अपने दोनों चैनल्स पे काम कर रही हैं। इनकी इस काविशों से मैं मुतासिर होकर यहाँ तक पहुँची और आज मैं इनके दरमियान मौजूद हूँ, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इनका इंटरव्यू कर रही हूँ। जी, तो सबसे पहले मेरा जो है वो आपसे सवाल बनता है कि आपका ताल्लुक़ चूँकि दर्स व तदरीस से रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने ये जो दर्स व तदरीस का आपका जो सिलसिला है ये कब स्टार्ट लिया था और आप किन किन मराहिल से गुजरे? तो मैम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैम मैंने ये काम शुरू किया यानी जब मैं टीचर थी, अब तो मैं गवर्नमेंट की रिटायर्ड टीचर हूँ। उस वक्त मैं स्कूल में दर्स व तदरीस का काम मेरा शुरू था और मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। और तो मैं असम्बली में जो है ना सबसे पहले दर्स दिया करती थी, और उसके अलावा उससे पहले हम बज़्म अदब में हिस्सा लेते या स्कूल में कोई फंक्शन होता तो फिर मैं जो है दर्स व तदरीस के हवाले से ही जो है ना मैं अपनी स्पीच करती थी। माशाल्लाह जी, जैसे कि अभी आपके सामने राबिया खातून साहिबा ने फरमाया कि इनका ये जो सिलसिला है ये इब्तदाई जो इनका दौर था दर्स व तदरीस का तब से शुरू है, और इस सिलसिले को इन्होंने आगे बढ़ाया। और ये भी बताया कि मैं भी रिटायर्ड टीचर हूँ, लेकिन इसके बावजूद देखें कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद अपने घरों में बैठ जाते हैं और अपना जो सिलसिला है वो मुनक़ता कर कर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। देखिए, ये इनका कारनामा है जो है ये हमारे लिए एक मशल राह है कि इन्होंने अपना ये सिलसिला जारी रखा है, और ये सदका जारिया के तौर पर ये तमाम काम कर रही हैं, और इससे हम सब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तलबा तालिबात भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हम सारे लोग भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जो है वो यहाँ पर रहकर इस मतलब यहाँ मैंने देखा है कि ना ज़्यादा यहाँ पे आबादी है, ना इतने वसाइल हैं। मैंने अभी ये भी देखा है कि यहाँ पे जो है इंटरनेट का जो सिलसिला है वो भी काफ़ी स्लो है। इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी है, और आपका एक जो जज्बा मैं देख रही हूँ, 3-4 दिन से मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके साथ, तो आपको जो जज्बा मैं देख रही हूँ उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ कि इन तमाम हर्डल्स के बावजूद भी आप अपने काम को जारी रखे हुए। तो आपके जहन में ये क्या बात है कि आप जो है ना इसको जारी सारी रख रहे हैं और रखना चाह रहे हैं, तो ज़रा इस पर रोशनी डालिए। तो मैम ये बात दरअसल ये है कि मैं जो है अपना ये सिलसिला दर्स व तदरीस का इसलिए जारी रखना चाहती हूँ और कंटिन्यू मैं इसी को मुसलसल कर रही हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द पूरा कुरान पाक जो है अपनी ज़बान से लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि मैं सरखू हो जाऊँ कि मैंने पूरा कुरान पाक जो है बच्चों तक पहुँचाया है, पूरे दूसरी दुनिया दूसरे लोगों पे भी, दूसरे मुल्कों में भी, क्योंकि मैं इंग्लैंड तक दूसरे मुल्कों में मैं गई हूँ और वहाँ भी मैंने देखा कि कुरान पाक का रुझान बहुत कम था। लेकिन इसके बावजूद मुझे खुशी है कि मेरे दर्स को, मेरे लेक्चर को जो है ना बाहर वाले लोग भी सुनते हैं, बाहर ममालिक में भी सुनते हैं। और इसके अलावा मुझे शुरू से ये शौक़ था कि मैं जो है इस काम को, दर्स व तदरीस के काम को शुरू रखूँ। जी मैडम, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि आपके 2 चैनल यूट्यूब पर हैं जिसमें आप काम कर रही हैं और लोगों को मुस्तफ़ीद कर रही हैं, जिसमें आपका एक चैनल तो है कि गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर्स तर्जमतुल कुरान बमा तफसीर, और दूसरा आपका जो चैनल है वो है बाय टीचर राबिया खातून तर्जमा कुरान तफसीर का है। अच्छा, तो आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया कि आप कुरान पाक का जो कि अरबी ज़बान में है तो आप उसका तर्जुमा और तफसीर करें? ये आपने क्यों कर आपने सोचा? तो थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें। मैं ये चाहती कि मैं कुरान पाक तो पढ़ती थी,
ہم سب لوگ ہی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، چونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا تھا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے، کیونکہ وہاں کی زبان جو تھی نا وہ عربی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں نازل فرمایا. لیکن تمام ورڈز میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس کا ترجمہ نہیں جانتے کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے. کیونکہ جب کہ بتایا جا رہا ہے بار بار کہ قرآن پاک ایک ہدایت نامہ ہے، یعنی قرآن پاک دنیا گزارنے کا طریقہ ہے، دنیا گزارنے کا ذریعہ ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر بندہ، ہر شخص، ہر شہر میں، گلی میں، یعنی ملکوں میں سب یہ بات سمجھ لیں کہ تفسیر سے ہر یعنی سب اپنی اپنی لینگویج میں یہ جو ہے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ قرآن پاک ہمیں کیا بتا رہا ہے. اب میں چونکہ پاکستان میں ہوں اور مسلم ہوں اور ہماری زبان جو ہے وہ اردو لینگویج ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن پاک کو جو ہے اردو میں تمام بچوں کو، اسکول میں بچوں کو بھی، اور ہر شخص تک جو ہے نا اردو میں بتا دوں، اردو میں تفسیر کر کے ترجمہ کر کے سمجھا دوں، کہ تاکہ وہ اس کے مطابق جو ہے کہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے. کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے، اور بچے جو ہیں اب گورنمنٹ نے جو ہے قرآن پاک لازمی قرار دے دیا ہے تقریباً آل کلاسز کے لیے، یعنی میٹرک تک، پھر اس کے بعد آگے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بی ایڈ، ایم ایڈ، یونیورسٹیوں تک جو ہے قرآن پاک لازمی ہو گیا ہے. اور بچوں کے لیے یہ ایک مشکل لینگویج، بچوں کو مشکل لینگویج لگتی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آسان اردو الفاظ میں میں ان بچوں کو سمجھا دوں. یعنی میرا دوسرا چینل جو ہے وہ ہے صرف اسی لیے ہے، اس مقصد کے لیے ہے کہ میں کلاس وائز جو ہے نا، میں اسکول میں جاتی ہوں، گورنمنٹ ہائی اسکول منڈی صادق گنج میں بھی میں جا کے میں نے بچوں کو جو ہے 1 by 1 کلاسوں میں جا کے میں نے سمجھایا کہ ماشاءاللہ یہ بچے جو ہیں وہ میرا درس سنیں، اور قرآن پاک کو جو کتاب، جو قرآن پاک کی ترجمۃ القرآن جس کلاس کے لیے تجویز کی گئی ہے اس کے مطابق میں بچوں کو پڑھاؤں، اور میں پڑھاتی ہوں. میں نے ادھر میں نے 2 پرائیویٹ اسکول بھی جوائن کیے ہوئے ہیں، ادھر بھی میں بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں فی سبیل اللہ، ماشاءاللہ، تاکہ بچے جو ہیں وہ میرے یعنی قرآن پاک کی ہدایت سے جو ہے مشکل ان کے آسان ہو جائے، اور وہ جو ہے اپنے لیے فائدہ حاصل کریں، اور اپنے لیے اپنی مشکل جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہو جائے. کیونکہ وہ ان کے لیے فرسٹ ٹائم جو ہے تقریباً 2-3 سال سے یہ جو ہے ترجمۃ القرآن اسکولوں میں پڑھانا لازمی ہو گیا ہے. پہلے بھی پڑھاتے تھے لیکن لازمی قرار نہیں دیا گیا تھا. ویسے اسلامیات کا سبجیکٹ ہوتا تھا لیکن قرآن پاک جو تھا وہ تفسیر سے نہیں پڑھایا جاتا تھا. اب قرآن پاک جو ہے ترجمۃ القرآن یعنی 9th کی الگ کتاب ہے، 6 کی الگ ہے، 8 کی الگ ہے، فرسٹ ایئر کی الگ ہے. جیسے جو ہے فرسٹ ایئر میں سورۃ بقرہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہ بھی میں ترجمہ تفسیر جو ہے میں نے کر کے بچوں کو آن لائن بھی بھیج دیتی ہوں، اور میں اسکولوں میں جا کر کلاس بائی کلاس 1 by 1 جا کے بھی پڑھاتی ہوں. بہت بڑی بات ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ، اور یہی بات ہے کہ اسی سے متاثر ہو کر آج میں یہاں موجود ہوں. جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جی میں اسکولنگ کے حوالے سے، جیسے کہ حکومت پنجاب نے اپنے ٹیکس میں یہ بات لازمی قرار دے دی ہے کہ قرآن پاک کو نہ صرف عربی زبان میں بلکہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے، اور اس پر آپ نے بہت اہم کام کیا ہے اور کر رہی ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے پرائیویٹ اسکولز، گورنمنٹ اسکولز میں جا کر اپنا وقت دے کر، اور آپ یہ ایک بہت ہی اچھا اور میں کہتی ہوں ایمان افروز کام کر رہی ہیں کہ جس میں نہ صرف بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کی پھر تفسیر میں چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم زندگی اپنی کس طرح قرآن کے مطابق گزار سکتے ہیں. بالکل آپ نے یہ بھی بات صحیح فرمائی کہ عربی چونکہ ہماری قومی زبان بھی نہیں ہے اور ہماری اپنی لینگویج بھی نہیں ہے، تو وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اردو میں اگر بتا دیا جائے گا تو وہ ہماری نہ صرف بچے بلکہ ہمارا پورا پاکستان کیا انٹرنیشنل لیول پہ جہاں جہاں یہ آپ کی آواز جائے گی، جہاں جہاں یہ آپ کے چینلز کے تھرو اور جو ہے آپ کی ترجمہ القرآن کا ترجمہ اینڈ تفسیر جائے گا تو تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ ابھی جو پنجاب ٹیکس والوں نے لازمی قرار دیا ہے اسلامیات میں قرآن پاک کے حوالے سے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بچوں کو اسٹڈی کروائی جائے گی، تو آپ کون کون سی کلاسز میں جا کر لیکچر دیتی ہیں جو بورڈ کلاسز ہیں، اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں پرائیویٹ اسکول میں لڑکوں کی طرف بھی بوائز اینڈ گرلس دونوں جگہ پہ پڑھاتی ہوں، اور ادھر گورنمنٹ ہائی اسکول میں بھی جو ہے
میں جا کے پڑھاتی تھی اور پڑھاتی بھی ہوں. اور میں اب جو ہے نا میں نے بچوں کو بتایا ہوا ہے اپنا چینل, اور تقریباً زیادہ بچے جو ہیں وہ آن لائن بھی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں, اور مجھ سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو سوال کر کے بھی پوچھ لیتے ہیں. لیکن زیادہ میں جو ہے ان کے پاس جا کے ان کی کلاس ٹو کلاس جا کے میں جو ہے نا میں پڑھاتی ہوں. بہت اچھی بات ہے. اچھا, اس میں مجھے صرف میں آپ سے اب مختصر تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کا چینل ہے, یہ آپ کو جو خیال آیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کے پیچھے کچھ ایسے لوگ لازمی ہوں گے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا. لازمی ہے نا, یہ کردار تو ہوتے ہیں, موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ارادہ تو بے شک آپ کا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو معاونت کرنے والے لوگ ہیں, کیا آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گی؟ اس سے آپ کو کیا حوصلہ ملا ہے, کیا آپ نے آگے بڑھنے کی ایک جستجو لگن پائی ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں آل ٹائم قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی, اور درس تو میں دیتی تھی اسکول میں, یعنی یہ تو مجھے کچھ شوق بھی تھا, تو اسکول کی حد تک میں پڑھاتی تھی, پڑھایا آتی تھی. اور لیکن میرے بیٹے نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ امی ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں اور قرآن پاک آپ پڑھتی رہتے ہیں, کیوں نہ آپ جو ہے نا یہ اس کا چینل بنائیں اور درس و تدریس کا کام جو ہے نا آپ آن لائن بھی بھیجیں, یعنی اپنے اسکول کی حد سے علاوہ جو ہے آپ, تاکہ دوسرے اسکولوں کے بچے جو بھی ہیں اس سے استفادہ ہو جائیں اور وہ بھی فیض حاصل کریں, تاکہ آن لائن جائے گی تو سبھی اس سے جو ہے نا استفادہ ہو سکتے ہیں, مستفید ہوں گے. تو اس لیے, اور پھر میں ایک اور بھی بات کہوں کہ میں اپنے اسٹاف سے بھی بڑی جو ہے ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا, اور انہوں نے مجھے جو ہے اسکول میں ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے پڑھانے کی اجازت دی. یعنی وقت کے مطابق ہر میڈم نے مجھے پرمیشن دیا کہ آپ آئیں اور پڑھا کے جائیں. میں اسکول ٹائم سے پہلے, بعض دفعہ میں اسکول ٹائم سے پہلے جا کے, ان کے پیریڈ شروع ہونے سے پہلے جا کے جو ہے نا میں کلاس ٹو کلاس جا کے میں پڑھا کے آ جایا کرتی تھی. یعنی ایک اسکول میں میں نے جانا, اگر 9 بجے اسکول لگتا ہے تو میں 8 بجے جا کے 1 گھنٹے میں جو ہے نا کلاس کو پڑھایا آتی تھی, یعنی ان کو سبق درس دے کے اور میں آ جاتی تھی. اور اسی طرح پھر میں دوسرے پرائیویٹ اسکولوں میں بھی 9:20 پر میں پرائیویٹ اسکولوں میں پہنچ جاتی تھی, اور وہاں میں ان کے پیریڈ کے دورانیے میں بھی بعض دفعہ جو ہے میں ان کو اسٹاف سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے پیریڈ میں مجھے جو ہے اپنے پڑھانے کی اجازت دے دیتے تھے اور میں ان کو پڑھاتی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے جو دلی جذبات ہیں اور آپ کی جو کاوش ہے, یہ بالکل آپ نے سوچا اور آپ نے عمل کر دکھایا. اس میں آپ کے بیٹے کا بھی کردار ہے جس کو اللہ تعالیٰ لازمی اس کو جو ہے اس کا اجر ضرور دے گا. اور اس میں آپ نے بتایا کہ ہمارے مختلف جو اسکول پرائیویٹس ہے اسکول ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے گورنمنٹ اسکول, ہائی اسکول وغیرہ, اس کے اسٹاف کا اور اس کے اساتذہ کا بھی جو ہے اس میں کردار ہے. تو لازمی بات ہے جو آپ کام کر رہی ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایسا کام ہے کہ جس کی مثال بہت کم ملتی ہے معاشرے میں. ایسی سوچ رکھنے والے ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں. اچھا, میں نے جو آپ کو دیکھا ہے اس دوران اور جب سے آپ کے چینل میں دیکھ رہی ہوں, تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف آپ یہ صرف لیکچرز کی حد تک رکھتے ہیں, بلکہ جب سے میں یہاں آئی ہوں تو مجھے فیل ہوا کہ آپ اس کا ایک عملی نمونہ بھی ہیں, کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہو اپنے چینل کے تھرو بچوں کے لیے یا ایک عام پبلک کے لیے, یہ تمام مسلم امہ کے لیے, اس کو آپ نے نہ صرف زبانی رکھا ہے بلکہ اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے بھی اس کا جو ہے آپ نے اظہار کیا اور کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بعض لوگ صرف لفظی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے کردار اور ان کے عمل سے ہمیں بالکل بھی یہ باتیں ظاہر نہیں ہوتی, نظر نہیں آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ شہر میں جب میں آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا علاقہ, گھر, یہ تمام چیزیں, تو میں کافی سرچ کیا, کافی لوگوں سے معلومات کی, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا اس شہر میں ماشاءاللہ کافی جو ہے نا لوگ آپ کو جانتے ہیں, نہ صرف جانتے ہیں بلکہ آپ کی عزت کرتے ہیں. تو میرے خیال سے سینکڑوں کی تعداد میں تو یہاں پہ آپ کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو آج کسی نہ کسی اعلیٰ پوسٹ پہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. تقریباً میری پینشن ہو گئی ہے, 60 سال کی عمر میں میری پینشن ہوئی ہے, اور تقریباً میرے زیادہ شاگرد ہیں اور شہر میں. ہاں جی, ساری پوری سروس میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں, یعنی منی صادق گنج کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں پوری کی ہے, پڑھایا ہے. تو تقریباً میرے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ سب میری رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اس حوالے سے مجھ سے جو ہے نا فون کرتے ہیں, فون کر کے بھی پوچھتے ہیں. اور ویسے بھی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم میڈم آپ کے گھر آ جائیں کچھ پوچھنے کے لیے, آپ سے کچھ پوچھ لیں, پڑھ لیں, کچھ آپ ہمیں ٹائم دیں. تو میں پھر جو ہے ان کو فون پہ آن لائن اپنا جو ہے نا وہ درس سینڈ کر دیتے ہیں.
بہت اچھی بات ہے. اب یہ بات کیونکہ ناظرین آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کہ اتنی کاوش اتنی محنت ایک خاتون ہو کر جو کر رہی ہے وہ اپنے دین کا اپنے مذہب کا اپنی قرآن پاک کتاب کا جو ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ جی اپنا اتنی قیمتی آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے لیے لیکن آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ایک صدقہ جاریہ میں تو سمجھتی ہوں آپ کر رہے ہو جو کہ تمام مسلم میں امہ کے لیے جو ہے مشعل راہ بھی ہے اور ان کو مستفید ہونے کا ایک بہت بڑا موقع ہے. تو میں آپ تمام دیکھنے والوں سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے جو 2 چینل ہیں جو پہلے میں ذکر کر چکی ہوں, ایک چینل چل رہا ہے ان کا گورنمنٹ ریٹائرڈ ٹیچرز ترجمہ القرآن و تفسیر, اور دوسرا چینل ہے جی بائی ٹیچر رابعہ خاتون ترجمہ قرآن و تفسیر. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان کے چینل کو دیکھیں سمجھیں سنیں, آپ کو یقیناً اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جس سے کہ آپ کو آئندہ آنے والی زندگی میں بہت سارے فوائد ہوں گے. آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ یہ کارآمد چینلز ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی نہ صرف آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں دیکھیں سمجھیں بلکہ آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں تاکہ اور لوگوں کو جو ہے اس سے مستفید ہوں اور آپ بھی اس اجر میں کار خیر میں شامل ہو سکیں. تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی نیک خواہشات اور نیک دعاؤں کے ساتھ. میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا اور جو ہے رابعہ خاتون صاحبہ جو کہ ریٹائرڈ ٹیچر ہونے کے باوجود اپنا ایک بہت ہی اہم مشن لے کے چلی ہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ یہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں اور اس کو بہت آگے تک لے کر جائیں. تو والسلام جی, گلقدم ملک کو اجازت دیجیے. اس وقت منڈی صادق گنج سے میں بات کر رہی ہوں, انشاءاللہ کراچی میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.